खैरन व बारकल्लाहु फीक। मेरे मोहतरम भाइयों, हालात की मुनासिबत से आज का मौजू है दोस्ती या मोहब्बत किससे। इस मौजू पर खिताब करने के लिए हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम शेख अबुल कासिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख मोहतरम कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं शेख मोहतरम को, और मौजू भी हालात की मुनासिबत से बहुत अहम है। इसीलिए तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें और टॉपिक को तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं दावत सुकन देता हूँ शेख अबुल कासिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह को आए और अपना मौजू दोस्ती या मोहब्बत किससे, इस मौजू पर खिताब फरमाए। फले तफद्दल शेख अबुल कासिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मशकूरन व माजूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मर्उ अला दीन खलीलिही फल्यंज़ुर अहदुकुम मन युखालिल। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं जिसके एहसान व करम और उसके फजल से हम इस मजलिस में जमा और इकट्ठा हुए हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाते हुए ज़िंदगी में जितनी भी दीनी मजलिसें हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन मजलिसों के लिए वक्त निकालने और उनसे इस्तिफादा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेशुमार दरूद व सलाम हों प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन सय्यद वलद आदम पर, जिनकी मेहनतों, कुर्बानियों, कोशिशों की बरकत से आज हम ईमान व अमल की दौलत से सरफराज हैं। आज का उन्वान, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं, ये अहम भी है और ज़रूरत भी है। इसलिए इस मुख्तसर सी मजलिस में ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी कि दोस्ती या मोहब्बत किससे हो और किस बुनियाद पर हो। ये बड़ी अहम चीज़ है, और इसलिए अहम चीज़ है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान और आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। जिस माहौल और जिस मुआशरे से हम गुजर रहे हैं, इस माहौल और इस मुआशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ इम्तिहानात रखे हैं। हमारा नफ्स खुद हमारे लिए इम्तिहान है, हमारा मुआशरा हमारे लिए इम्तिहान है, हमारे इर्द गिर्द रहने बसने वाले लोग हमारे लिए इम्तिहान हैं, हमारी बीवी, हमारा बच्चा, हमारे भाई, हमारी बहनें, सब के सब हमारे लिए इम्तिहान हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल व औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल मुनाफिकून में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के दीन से दूर न कर दें, गाफिल न बना दें, गफलत का शिकार न कर दें। तो हम इम्तिहानात के दौर से गुजर रहे हैं। इन्हीं इम्तिहानात में से दोस्ती या मोहब्बत भी एक इम्तिहान है हमारा, एक आजमाइश है हमारी। इसलिए कि दोस्त का पॉजिटिव या निगेटिव असर, मनफी या मुस्बत असर, ये कन्फर्म है। इसको हमारी शरीयत इस्लामिया ने भी और खुद कुरान ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान के जरिए इस बात को वाज़ेह किया है कि दोस्ती या मोहब्बत
اس کا اثر بندے پر منفی یا مثبت پڑتا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان جو اپنے ایمان کے تعلق سے بڑا ہی حریص ہے، وہ مسلمان جو اپنے ایمان اور اپنے عمل کے تعلق سے بڑا ہی فکر مند ہے، اسے اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے کہ ہم جس کی صحبت اختیار کریں، جس سے دوستی کریں، جس کے لیے اپنے دلی محبت کا تحفہ پیش کریں، وہ کون ہو، کس سے ہم محبت کریں، کس سے ہم قریب ہوں، کس کے ساتھ ہمارا زیادہ اٹھنا اور بیٹھنا ہو، کس کو ہم کچھ اپنی طرف سے عطا کریں اور اس سے حاصل کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ جب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو سچے ایمان والے اور کچے ایمان والے اگر اس پہلو پر غور کریں تو ایماندار کی دوستی اگر ہوگی تو وہ ایک ایماندار سے ہی ہوگی۔ اور جب ہم دوستی کا تذکرہ کرتے ہیں یا محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل سے تعلق، دل سے لگاؤ، دل سے قربانی۔ ایک عام تعلق الگ چیز ہے کہ ہم کسی سے دنیاوی امور کے تعلق سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ضرورت ہے اس بنیاد پہ تعلق رکھتے ہیں، ایک انسانیت کی بنیاد پہ تعلق رکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا خاص دوست بناتے ہیں، اس سے ہم اپنی خاص محبت رکھتے ہیں۔ تو اس خاص دوستی اور اس خاص محبت کی بنیاد پر جو سچائی ہے ایمان کی، اس ایمان کی سچائی کی بنیاد پر جو محبت یا دوستی وجود میں آتی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہ دراصل ایک فطری چیز بھی ہم کہہ لیں کہ فطرتاً انسان کے دل میں اگر وہ صاحب ایمان ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے سچی، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، تو اس کے دل میں اس شخص کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی ہے جو ایمان سے دور ہے، یا اس شخص کے دل میں اس شخص کو دلی طور پہ جگہ نہیں مل سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں بہت زیادہ کمزور ہے، محبت اس سے مضبوط نہیں ہو سکتی، اور یہ فطرت ہے۔ اسی لیے عربی کا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ الطیور علی اشکالها تقع۔ آپ دیکھتے ہوں گے چڑیوں کا جھنڈ، آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ چڑیوں کا جھنڈ ہو جس جھنڈ کے اندر کبوتر بھی ہوں، کوے بھی ہوں، چیل بھی ہوں اور دیگر چڑیاں بھی ہوں، ان کا جھنڈ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر ایک ساتھ 10-15 چڑیاں ہیں ایک جھنڈ میں تو وہ اسی جنس کی ہوتی ہیں۔ کووں کے ساتھ کووں کا جھنڈ ہوتا ہے، کبوتروں کے ساتھ کبوتروں کا جھنڈ ہوتا ہے، تو اسی کو عربی میں کہا الطیور علی اشکالها تقع۔ چڑیاں جب کہیں بیٹھتی ہیں، کہیں آتی ہیں تو اپنے ہی ہم جنس کے ساتھ آتی ہیں۔ اسی لیے اسی کا ترجمہ فارسی شاعر نے کیا ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ہم جنس جو ایک ہی جنس کی چڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہی جنس کی چڑیے کے ساتھ جو ہے پرواز کرتی ہیں، اڑتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت ساری چڑیاں جب ان کا ہجوم جاتا ہے تو ایک ہی نوع کی چڑیاں ہوتی ہیں، کبوتر با کبوتر۔ اگر آپ جھنڈ دیکھیں کہ کبوتروں کا تو اس میں کبوتر ہی کبوتر ہوں گے، اگر آپ دیکھیں گے جھنڈ باز کا، جو باز ہوتی ہے چڑیا، تو اس کے ساتھ باز ہی باز ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا آدھے کبوتر ہوں آدھے باز ہوں۔ یہ ایک فطرت ہے اور یہ انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ مومن کو اپنا رفیق اختیار کرتا ہے، اپنا دوست اختیار کرتا ہے، اپنی محبت کا جو ہے حصہ اسے دیتا ہے مومن کو، اور غیر مومن کے ساتھ۔ آپ نے شرابی کو شرابی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہوگا، جواڑی کو جواڑی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہوگا، اسی طرح سے چور کو چور کے ساتھ آپ نے چور کا تعلق دیکھا ہوگا۔ یہ ایک عجیب یعنی انجذابی چیز اور ایک کشش والی چیز ہے۔ اگر اس کی مخالفت کوئی کر رہا ہے، جیسے ایک ایماندار آدمی ہے،
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلقات جو گہرائی ہے، گہرے تعلقات ایک عام جنرل تعلقات ہوتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لیکن جو دلی تعلقات ہوتے ہیں، دل سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ ایک سچے ایمان والا نمازی روزے دار وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دلی تعلق قائم کرے جو کافر ہو، ایمان سے دور ہو، اللہ کے دین سے دور ہو، بے نمازی ہو، جھوٹا ہو، چور ہو، فراڈی ہو، اس کے ساتھ تعلق نہیں بن سکتا اگر سچے ایمان والا ہے۔ اور اگر دعویٰ ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے کہ صاحب حاجی صاحب ہیں، 4 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو بدنام زمانہ ہے، ان کے ساتھ اٹھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کھانا ہے، ان کے ساتھ پروگراموں میں شرکت کرنا ہے، فنکشن کرنا ہے، ان کو بلانا ہے، ان کے ہاں جانا ہے، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ تو ایسا انسان بظاہر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جو حقیقی اور سچی ایمان کی آواز ہونی چاہیے اس آواز پر وہ لبیک نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف کے اندر فرمایا آیت نمبر 67 میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی دوستی گہری ہو، پکی ہو، سچی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، خلیل اللہ، اس لیے کہ یہ انتہائی خالص اور انتہائی سچی دوستی اور تعلق کا نام ہے خلہ۔ تو جب الاخلاء یعنی گہرے دوست، اچھے دوست، سچے دوست، یومئذ بعضهم لبعض، اب یہ اچھی گہری سچی دوستی دین کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، دنیا کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو دنیا دار ہیں وہ دنیا داروں سے اپنی دلی تعلق، دلی محبت رکھیں گے، اس لیے کہ ان کو دنیا کا بینیفٹ چاہیے، لیکن جو دیندار ہے اس کی نگاہ میں دنیا نہیں ہے، تو اس دنیاوی بینیفٹ کے چکر میں نہیں پڑتا، اسے دیکھنا ہے کہ اسے دینی بینیفٹ کس سے مل رہا ہے، وہ چاہے فقیر ہو، چاہے وہ بوریا مست ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ دیندار ہے، اللہ کے دین پر قائم و ثابت ہے، اس کی دوستی اسی سے ہی ہوگی اور پکی ہوگی، مخلصانہ ہوگی، قربانیاں پیش کرنے والی محبت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل تقوی کی محبت اور دوستی کو استمرار اور دوام حاصل ہے، استمرار اور دوام حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوست جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، صالحیت کی بنیاد پر نہیں ہے، اچھے اور نیک انسان ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، دوسرے اعتبارات ہیں، دنیاوی اعتبارات ہیں، سیاسی ہو، مادی ہو، کوئی بھی ہو، تقوی کی بنیاد پہ دوستی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے اندر دوام نہیں ہے، اس کے اندر بقا نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ جتنے بھی دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن متقی کی دوستی دنیا میں بھی قائم اور مستقی کی دوستی آخرت میں بھی قائم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ تو تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہے یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، اور جو متقی آدمی کسی متقی سے دوستی کرے گا وہ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ باقی تقوی کے علاوہ جن بنیادوں پر دوستی ہوگی تو چونکہ وہ مصلحت پسندی کی دوستی ہے، خود غرضی کی دوستی ہے، ایک ٹارگٹ کی بنیاد پر دوستی ہے، جب وہ اس کا ٹارگٹ ختم ہو جائے گا یا کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر کسی انسان کی دوستی کسی سے ہے مال کی بنیاد پر، مالی فائدے کی بنیاد پر، اگر وہ انسان کمزور ہو گیا مالی اعتبار سے، وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جائے گا اور پریشانی کی حالت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی دوستی مادی تھی، تقوی کی بنیاد پر نہیں تھی۔ تو قیامت کے دن بھی متقیوں کی دوستی اللہ رب العالمین باقی رکھے گا۔ باقی تقوی سے ہٹ کر کے جو دوستی ہوگی وہ دنیا میں بھی نقصان کا سودا دے گی،
آخرت میں بھی نقصان کا سودا دے گی۔ اس میں دوام اور استقرار نہیں ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ روایت مذکور ہے جسے امام البانی نے حدیث حسن کہا ہے، فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے ہی دین و ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے دیکھے کوئی کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، دین کی بنیاد پہ دوستی ہو، عقیدے کی بنیاد پہ دوستی ہو۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں اس کا دین کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہے۔ اس بنیاد پر آپ دوستی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ دوستی آپ کو اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی فوائد کے اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ دے گی، لیکن آپ کو مخلص ہونا چاہیے، اور آپ مخلص اسی بنیاد پہ ہوں گے جس اعتبار سے آپ کے دل کے اندر ایمان قوی ہوگا، اور اس قوی ایمان کی بنیاد پر عمل جو ہوگا اسی بنیاد پر یہ قوت اور اسی بنیاد پر یہ مضبوطی جو ہے دوستی میں تبدیل ہوگی۔ اور یہ دوستی، یہ محبت جو ہے، جس طرح سے کہ ایمان کے مراتب ہیں، کسی کا ایمان ٹاپ کلاس کا ہے، کسی کا ایمان اس سے کم درجے کا ہے، کسی کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور قوی ایمان والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن کی بنیاد پہ۔ تو اس سے پتہ چلا ایمان قوی بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے۔ تو اسی اعتبار سے ہماری جو دوستیاں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کمزور ایمان والے ہیں، کمزور عمل والے ہیں، تو پھر ہماری دوستی کے اندر بھی اتنی مضبوطی نہیں ہوگی، اتنی قوت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان قوی ہے، تو اس قوی ایمان اور اس قوی عمل کی بنیاد پہ ہماری دوستی کے اندر بھی پائیداری اور مضبوطی ہوگی۔ اس لیے ان دوستیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ایمان کے اعتبار سے کمی زیادتی یا مضبوطی اور قوت کا تناسب پایا جاتا ہے، اور یہ دراصل اسی ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یا ہم جس کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک پکا اچھے قسم کا پابند جو نمازی ہے، جس کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی ہے، ایسے انسان کی طرف اس کا میلان کم ہوگا دوستی کے اعتبار سے۔ دعوت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، نصیحت کے اعتبار سے وہ بڑھ سکتا ہے، روزانہ اس سے مل سکتا ہے، لیکن دل کے اندر جو محبت اور دوستی قائم ہونی چاہیے وہ چیز اس کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عملی اعتبار سے کمزور ہے، نماز میں اس کی کمزوری ہے اور ساری چیزیں ہیں، نصیحت ضرور کرے گا، لیکن اس کے بمقابل ایک دوسرا شخص ہے جس سے اس کی روزانہ مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، صف اول میں رہتا ہے، اس کو جو محبت دے گا، اس سے جو گہری دوستی ہوگی، اس سے اس دوسرے شخص سے نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ بڑی عظیم چیز ہے، اس پر اجر بھی اللہ رب العالمین نے بڑا عظیم مرتب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین و ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہی دوستی کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو دوستی کرنے سے پہلے وہ دیکھیں کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے اپنا تعلق بنا رہا ہے، کس سے محبت کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس چیز کا اعتبار وہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں بڑی عظیم چیز فرمائی اللہ کے نبی، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اپنا صاحب، اپنا دوست، جس کے ساتھ اٹھک ہو بیٹھک ہو، آنا ہو جانا ہو، زیادہ تعلق ہو، جس کے ساتھ بہت گہرائی ہو،
وہ کس صفت کا آدمی ہونا چاہیے؟ الا مؤمنن، مومن بندہ ہونا چاہیے، ایمان کی بنیاد پہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ اور جب ہم دوستی کہتے ہیں تو تعلق ایک الگ چیز ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دوستی اور محبت کا جو ایک اسٹیپ ہے بہت عظیم، یہ ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کو ہی اپنا ساتھی بناؤ، مومن کو ہی اپنا ساتھی بناؤ۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا جو ہے متقی ہی کھائے۔ دیکھیے یہاں پر بھی، اب آپ اگر دیکھیں آپ کے یہاں کوئی پروگرام ہے یا آپ یوں ہی جنرل طور پہ دعوت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایمان و عمل والے ہیں، تو آپ یہ بتائیے آپ کس کو دعوت دیں گے؟ آپ اور ہمارا سب کا ذہن اس شخص کی طرف جائے گا جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو روزے دار ہے، جو انصاف پسند ہے، ایسے لوگوں کی طرف ذہن جائے گا کہ یہ لوگ ہماری دعوت کے اور ہمارے اس کھانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، تمہارا کھانا ایک تقوی والا ہی کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح اور بہت کلیئر انداز میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اچھے اور برے دوست کا اثر منفی یا مثبت بنتا ہے۔ دوست اچھا ہوگا، اس کے اثرات آپ کے اوپر اچھے ہوں گے، دوست برا ہوگا، اس کے نقصانات آپ کے اوپر بڑے خطرناک ہوں گے۔ اس لیے دوستی اچھوں سے کی جائے، اہل ایمان سے کی جائے، اہل اطاعت سے کی جائے، سچوں سے کی جائے، نہ کہ ایمان اور عمل سے دور لوگوں سے کی جائے، اس لیے کہ اس کا اثر غلط پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محسوس شے سے دی، جس کو ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح سے جو ہے اچھا اور برا اثر ہوتا ہے اچھی اور بری صحبت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، امام احمد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے جلیس یعنی جس کے ساتھ اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، یعنی بہت زیادہ جس سے تعلق ہو، تو کہتے ہیں کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی، اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال حامل المسک اور نافخ الکیر جیسی ہے۔ حامل المسک اس شخص کو کہتے ہیں جو خوشبو کا کاروبار کرتا، جس کو آپ عطر فروش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ونافخ الکیر، اور لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے، کیر، جس سے وہ اپنے آگ کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے، اس لوہار کے کیر کی طرح ہے جس سے ہوا دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک، کہتے ہیں عطر فروش، عطر بیچنے والا، عطر کا کاروبار کرنے والا، اما ان یحذیک، آپ کی دوستی اگر اس سے ہے تو وہ تو یا تو آپ کو ہدیتاً خوشبو دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، اگر آپ کو وہ ہدیہ نہیں کرتا ہے تو آپ کے پاس امکان ہوگا تو آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اور اگر آپ کو ہدیہ بھی نہیں دے رہا، آپ اس سے خرید بھی نہیں رہے خوشبو، تو اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی بنیاد پر اس کی دکان سے جو چیز آپ کو ملے گی وہ خوشبو ملے گی، یعنی ہر حال میں آپ جو ہے خیر ہی خیر میں ہیں۔ عطر کے کاروبار کرنے والے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہر حال میں آپ کو خوشبو ملے گی۔ ایک مثال ہے، یعنی ایک نیک اور صالح آدمی اسی عطر فروش کی طرح ہے کہ آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا، آپ اس سے کوئی نہ کوئی اچھی عادت سیکھیں گے،
اور وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع پر اچھی نصیحت دے گا، قولی فعلی، کسی بھی بنیاد پہ آپ خیر سے محروم نہیں رہیں گے اس کی صحبت میں، جو نیک اور صالح ہوگا، جو اچھا جلیس ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جلیس برا ہو گیا تو اس کی مثال ایسے ہی ہوگی، اس کا انجام ایسے ہی ہوگا، جو لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہاں سے جو چنگاریاں اڑیں گی، یا تو اس کی چنگاری اس کو جلا کے بھسم کر دے گی اس کے کپڑوں کو، یا پھر اس کے کپڑوں میں سوراخ کر دے گی چنگاری۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ساتھی آپ کے دین و ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا، اور اگر مکمل بیڑا غرق نہیں ہوا تو آپ جو صاف اور ستھرے تھے، یہ آپ کا صاف ستھرا ایمان، صاف ستھری جو آپ کی صفت تھی عمل کے میدان میں، اس کو ضرور وہ ڈسٹرب کر دے گا، اس کے اندر ضرور خرابی پیدا کر دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برے کی صحبت ہر صورت میں آپ کو نقصان پہنچائے گی، اور اچھے کی صحبت ہر صورت میں آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تو اب تم میں سے دیکھے کون کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اچھائی چاہتا ہے تو اچھے کو دوست بنائے گا، اور اپنے ایمان و عمل کی بربادی چاہتا ہے تو پھر وہ برے انسان کو دوست بنائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کمرے میں رہتے ہیں، اس کے اکثر روم پارٹنر اگر بے نمازی ہیں، برے ہیں، غلط فلمیں دیکھتے ہیں، تو اگر وہ آدمی ایک نمازی روزے دار زیادہ دن تک ان کے ساتھ رہ جائے تو پہلے اس کی جماعت چھوٹتی ہے، اس کے بعد کمرے میں ہی نماز پڑھنے لگتا ہے، اس کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ شیطان، اسی لیے کہتے ہیں الصاحب صاحب، الصاحب صاد سے دوست، صاحب کے معنی ہوتا ہے کھینچ لینا اپنی طرف، تو دوست اپنی طرف کھینچ لیتا، اچھا دوست اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برا دوست برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دوستی بنانے کے وقت اچھے اور برے کو دیکھنا ضروری ہے، اور بنیاد دراصل اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے محبت۔ اس سے جو محبت کر رہا ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے، تو وہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، دنیا کے کسی اثاثے کے لیے نہیں، دنیا کے کسی سرمایے کے لیے نہیں، دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے محبت کرتا۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے وہ بندوں سے کوئی اس کا اجر اور بدلہ نہیں چاہتا۔ کوئی بھی احسان کرتا ہے اگر، تو اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء جب انہوں نے دعوت پیش کی اپنی اپنی قوم کو، تو انہوں نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں کوئی دنیاوی اجر تم سے نہیں چاہتا اس چیز پر، ان اجری الا علی اللہ، میں تو اپنے اجر کا امیدوار اپنے اللہ سے۔ تو مومن اور متقی دوستی اچھوں کی اختیار کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، اور بھلائی کے کاموں میں وہ کبھی بھی کسی بھی بنیاد پہ ان سے جزا اور شکر نہیں چاہتا ہے، سارا کا سارا اجر اور سارا کا سارا بدلہ وہ اپنے رب سے چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابرار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ابرار جو ہیں یہ ابرار جو ہیں یہ مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کسی بدلے کی امید کرتے ہیں، نہ یہ کہنے کی کہ اللہ شکریہ بھی نہیں ہم چاہتے تم سے۔ اچھا عجیب بڑی بات ہے، بہت سارے لوگ کسی کے ساتھ احسان کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر دیتے ہیں، اگر اس بندے نے
शुक्रिया नहीं कहा तो बंदा नाराज होता है, कहता है कि बंदे खुदा ने शुक्रिया तक नहीं कहा। भाई शुक्रिया की उम्मीद रखना गोया दुनिया में बदले की उम्मीद रखना, ये इब्तिदाई बदले की उम्मीद रखना। इसलिए हमारी नजर इस तरफ नहीं जानती है, शैतान की तरफ से होता, यार फलां के साथ मैंने ऐसा कर दिया, उसकी जुबान से लफ्ज शुक्र तक नहीं निकला, ना निकले, हमने अल्लाह के लिए किया है, हमें इसका इंतजार नहीं है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, तुमसे हमें बदले और शुक्र की उम्मीद नहीं है, हम उम्मीद नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं, एक मसल कही जाती है, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाओ, खुद भूल जाओ, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह के यहाँ होगा। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, और इस मोहब्बत की बुनियाद पे जो भी अपने भाई के साथ हम करें, जिसकी भी वो जरूरत हो, दामे दिरमे सुखने, कैसे भी नसीहत हो या मादी इमदाद हो, अगर हम कर सकते हैं करते हैं। इन तमाम चीजों का बदला जिसकी मोहब्बत की बुनियाद पे हमने मोहब्बत किया है, उसी से हम तलब करें और उसी से मांगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी सोबत इख्तियार करोगे तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे इतर फरोश की किया तो उससे हदिया पा जाओ तो खुशबू पाओगे, खरीदोगे तब भी खुशबू खरीदोगे, खुशबू अगर पाओगे तो खुशबू भी तुम्हें अच्छी ही मिलेगी। लेकिन अगर बुरी सोबत इख्तियार की तो या तो उस लोहार की मानिंद है जहां आप बैठोगे, चिंगारी उड़ेगी, या तो आपके कपड़े को जला देगी या तो उसमें सुराख कर देगी, और या फिर वहां से जो आपको महक मिलेगी वो महक जो है अच्छी तो नहीं मिलेगी। रिहन खबीसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबीस बू मिलेगी वहां से, तो हर सूरत में बंदा नुकसान का शिकार होगा। अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा जानते हैं? ईमान की बुनियाद पे मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, और फिर इसका सिला दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी आप हासिल करें। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्नल्लाह ताला यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाब्बून फ़िय्या औ ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन निदा देगा, आवाज देगा, कहाँ है वो लोग जो मोहब्बत करने वाले थे मेरी वजह से, बिजलाली, मेरे जलाल की वजह से मोहब्बत करने वाले थे, उनकी मोहब्बत का महवर मेरा, मैं था मेयार। और जब अल्लाह मेयार होता है तो जानते कहते हैं अल्लाह का दीन मेयार, अल्लाह के दीन की बुनियाद पे। तो मेरे जलाल की बुनियाद पे मोहब्बत करने वाले कौन हैं? यानी मेरे दीन की बुनियाद पे, इसलिए कि दीन ही असल मेयार है। अल-यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली, आज मैं उन्हें अपने साये में जगा दूंगा। और यहाँ अल्लाह के साये का की वजाहत की गई है, अल्लाह के अर्श का साया, इसलिए कि दूसरी रिवायत में है, हाँ, अल्लाह के अर्श का साया। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन की मेरे साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो अल्लाह के लिए अगर हम मोहब्बत करते हैं तो उसका बेनिफिट दुनिया में जो कुछ मिलना है तो मिलेगा ही, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये की शक्ल में जगह मिलेगी, और ये बड़ी अजीम चीज होगी। दूसरी रिवायत में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि क़ाल अल्लाह तबारक व तआला वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या, मेरी वजह से मेरे लिए मोहब्बत करने वालों के लिए मेरी जन्नत वाजिब हो गई। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वालों को जन्नत के वजूब की बशारत देता है। वजबतिल जन्नतु, वजबत महब्बती, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, जन्नत मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उन लोगों के लिए जो मोहब्बत करने वाले हैं मेरे सबब, मेरे दीन की वजह से, मेरे दीन की बुनियाद पर। वल मुतजालिसीन फ़िय्या, और मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जो मजलिसें जमाते हैं, मेरी वजह से मेरी मोहब्बत की मजलिसें जमती हैं। वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, और
ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں, بنیاد کیا ہوتی ہے؟ میں ہوتا ہوں, میری وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے. والمتبادلین فی, اور کوئی چیز خرچ بھی کرتے ہیں تو میری محبت کی وجہ سے. کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے, دین کا پابند ہے, دین پر عمل کرنے والا ہے, اس بنیاد پر. والمتبادلین فی, تو وہ جو خرچ کرتے ہیں میری وجہ سے, تو ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے اللہ کی محبت کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اللہ نے جس سے محبت کر لی تو انشاءاللہ جنت اس کا نصیب اور اس کا حصہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے جلال کی بنیاد پہ اور اپنے دین کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے پیاری اور اچھی اور مخلصانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری, کہ ایک شخص نے جو ہے دوسری بستی میں اپنے ایک بھائی کی زیارت کی. قال هل لك علیہ من نعمت تعبها, تو فرشتہ آتا ہے, اللہ رب العالمین فارصد اللہ له على مدرجته ملکا, تو اس کے راستے میں اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے, ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. فلما اتى علیہ, تو جب اس راستے سے گزرتا ہے فرشتہ کہتا این ترید, کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية, میں اپنے ایک بھائی کا ارادہ کر رہا ہوں اس بستی میں, یعنی اپنے ایک بھائی کے پاس اس بستی میں جا رہا ہوں. قال هل لك عليه من نعمت تربها, آپ کے اوپر اس کا کوئی احسان ہے, اس کی کوئی نعمت ہے جو تم یاد کیے ہوئے ہو, تمہیں یاد ہے, یعنی یہ زیارت کی بنیاد جو ہے اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر جو اس نے تمہارے اوپر کیا تھا, جس کی بنیاد پر تم اس کی آج زیارت کے لیے جا رہے ہو, یا کیا بات ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے, کہتے ہیں کہ جو ہے احسان کے ذریعے انسان بندے کا دل جیت لیتا ہے, تو پھر اس کی محبت اور اس کا تعلق بن جاتا ہے. تو وہی فرشتہ پوچھا, قال لا, اس نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر انی احببتہ فی اللہ, جو وجہ ہے وہ اللہ کے لیے محبت ہے. حب فی اللہ, اللہ کی ذات کی بنیاد پر, اللہ کی محبت کی بنیاد پر میں اس کی زیارت کر رہا ہوں. قال فإنی رسول اللہ الیکم, تو میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں, پیغام لانے والا ہوں. لأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی, کہ تم نے چونکہ اللہ کی محبت میں اس بندے کی زیارت کی ہے, اس بندے کا وزٹ کیا ہے, تو اللہ نے مجھے یہ بشارت دے کر کے بھیجی ہے کہ میں تمہیں اس بات کی بشارت دوں کہ اللہ رب العالمین نے تم سے محبت کی ہے اس زیارت کی بنیاد پر. تو یہ محبت کا معیار ہونا چاہیے, یہ دوستی کا معیار ہونا چاہیے, یہ تعلق کا معیار ہونا چاہیے, اور یہ بڑی عظیم چیز ہے, بڑی عظیم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں, جو معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, تو اس میں ایک چیز ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, وہ 2 لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, جمع بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور جدا بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. یعنی حب فی اللہ, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت کا قدم بڑھا ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پہ, اور نفرت کا قدم بھی پیچھے ہٹا ہے اللہ سے دوری کی بنیاد پہ. تو یہ معیار ہوتا ہے محبت کا, یہ معیار ہوتا ہے دوستی کا. اور اس طرح سے بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں جب تقوی کی بنیاد پہ, ایمان کی بنیاد پہ, عمل صالح کی بنیاد پہ, اللہ کے دین پر عمل کرنے اور پابندی کی بنیاد پہ دوستی کرتا ہے, تو اس دنیا میں بھی اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے, اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا انعام اس کو حاصل ہوتا ہے, اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دوستی کو قائم اور ثابت رکھتا ہے کہ وہ انشاءاللہ دونوں صاحب ایمان اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے جنت میں دوست ہوں گے اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دوستیوں کی بنیاد اللہ کی محبت بنائے، ہمارے تعلقات اور ہماری محبتوں کی بنیاد اللہ کی محبت بنائے، اور اس طرح سے ہماری محبت دنیا اور آخرت دونوں جہان میں قائم اور ثابت بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم اسلام والمسلمین۔ الحمدللہ اب تک شیخ محترم سے دوستی اور محبت کس سے اس موضوع کے تعلق سے تفصیلی گفتگو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں اور اہل عیال میں اور عمل صالح میں برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو بھی باتیں ہمیں شیخ سے سنے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شیخ سوال و جواب کا سیشن ہے شیخ انشاءاللہ۔ 2-4 سوال کر لیں۔ جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ جزاکم اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، انشاءاللہ درس کے تعلق سے کچھ سوالات ہوں گے انشاءاللہ، یعنی جیسا شیخ بتائے ہیں 2-4 سوال انشاءاللہ ہوں گے۔ موضوع کے تعلق سے اگر کچھ سوال ہے تو بھائی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ محمد یوسف بھائی، آپ کے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں شیخ سے۔ محمد یوسف بھائی، السلام علیکم جی سوال کریں، ارے آواز تھوڑی اونچی کریں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ آواز سنائی نہیں دے رہی بالکل۔ جی اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ہم تو بھارت انڈیا میں رہتے ہیں نا، پھر ہمارے دوست لوگ سب غیر مسلم ہے، بات نہیں کریں تو نہیں چلتا نا۔ جیسا میرا گاؤں ہے، مسلمان کے گھر کم ہے اور باقی تو غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں، تو ان سے ہم لین دین رکھنا پڑتا ہے نا، تو دوستی نہیں کریں گے تو کیسا؟ شاید آپ نے یوسف صاحب درس کو غور سے نہیں سنا، ورنہ درس میں ہی اس کا جواب ہے۔ جی میں نے کہا ایک ہوتا ہے دل سے محبت اور ایک ہوتا ہے عام دنیاوی تعلق، یہ دونوں الگ چیز ہیں۔ دل سے ہم جس سے ایک آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ ہم کس سے دل سے محبت کر رہے ہیں۔ دل سے محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی یعنی قیمتی سے قیمتی قربانی اگر میرے بس میں ہے تو اس کے لیے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن عام آدمی جس سے ہمارا خرید و فروخت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، تو ہمارا تعلق اس سے ظاہری تعلق ہے، دلی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی کافر ہے مثال کے طور پہ، اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہے، ہم نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، کسی مومن سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کا تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کافر کے تعلق سے اسی لیے کہتے ہیں کہ کافر سے کی محبت مومن کے دل میں نہیں ہو سکتی، اس کے کفر کی بنیاد پہ تعلق ہو سکتا ہے، لین دین ہو سکتا ہے، یہ ظاہری چیز ہے، لیکن جب ہم تعلق اور دوستی کی بنیاد، محبت کی بنیاد کر سکتے ہیں تو وہ محبت نہیں کر سکتے ہم کافر سے۔ اور محبت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے لین دین کا تعامل نہ کریں، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں مثال کے طور پہ مومن ہی، مسلمان ہی ہو اور وہ نمازی نہ ہو، روزے دار نہ ہو، سب کچھ نہ ہو، تو کافروں کی طرح اس سے ہم دنیاوی تعلق قائم رکھتے ہیں، لین دین ساری چیزیں۔ لیکن کیا جو نمازی، تقوی والا، دین پر عمل پیرا بندہ ہے،
اسی جیسی اس سے ہمارا تعلق رہے گا نہیں رہے گا کسی بھی بنیاد پہ، اس لیے کہ ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے یا بغض ہے کہ ہم اس کو نصیحت نہ کریں. نصیحت تو کرنا ایک الگ چیز ہے. نصیحت تو ہم مثلا کے طور پہ کافر سے بغض رکھتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت ہم دیتے ہیں، تو لین دین یہ الگ چیز ہے. لیکن دل میں جو محبت ہونی چاہیے، ایمانی محبت، وہ کافر سے ہو نہیں سکتی. اور اگر کوئی دلی محبت رکھتا ہے، جیسے ایک مومن سے محبت رکھتا ہے، کافر سے بھی ویسے ہی محبت رکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں خلل ہے، پھر اس کے ہاں معیار نہیں ہے ایمان کا. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم. شیخ رقیب بادشاہ بھائی، آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال موضوع سے ہٹا ہوا ہے شیخ. نہیں، موضوع سے نہ ہٹیے، موضوع میں ہی رہنے دیجیے. موضوع سے ہٹے سوالات بعد میں کیجیے. جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ. اور جی جی، ابو عبداللہ رائے چوٹی، آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں موضوع کے تعلق سے. ابو عبداللہ رائے چوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. شیخ ایک دوست کا سوال ہے، جیسا آپ نے بولے ابھی بیان میں کہ ان سے کچھ شکر کا مطلب یعنی کچھ یعنی اللہ سے چاہنا بس، لیکن کوئی کسی کو ساتھ مطلب یعنی اچھا کام کرے تو ان کے دل سے مایا محبت سے کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں، تو اس کو لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے شیخ؟ نہیں، لینا الگ چیز ہے. دیکھیے، ہماری طرف سے طلب نہیں ہونی چاہیے، جی ہماری طرف سے انتظار نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی ورنہ مطلب یہ ہے کہ بدلہ جیسے ہے، ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو اس کے احسان کا بدلہ دو، سامنے والے کو کہا. اور اگر نہیں بدلہ دے سکتے ہو تو کم سے کم اس کے لیے دعا کرو جس نے جی احسان کیا ہے. لیکن جو احسان کرے، جیسے میں کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوں تو میں بدلے کا انتظار نہ کروں اس کی طرف سے، میں اللہ کے لیے کروں. اب وہ بندہ سامنے والا اگر کوئی اس کے بدلے میں مجھے دے رہا ہے تو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی 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 جزاک اللہ خیر شیخ، شکریہ. اور شیخ اور کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں موضوع کے تعلق سے، نہیں تو مجلس یہیں پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. اب سوال کوئی نہیں لگتا ہے، انشاءاللہ مجلس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم وکتب اللہ لکم اجرکم. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بصحت و عافیت، ایمان و عمل کے ساتھ دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد استاد محترم شیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ کا اور آپ تمام مشارکین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء حق سے جوڑے رکھے اور علماء سو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. دو اعلانات کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ. پہلا اعلان ہے، یہ IGC کے جانب سے ہفتے میں 3 اردو زبان میں درس ہو رہے ہیں اور مہینے میں 2 تیلگو زبان میں درس ہو رہے ہیں. آپ تمام ان دروس میں شرکت کریں، آپ کے دوست احباب کو بھی لا کر ثواب دارین حاصل کریں. دوسرا اعلان یہ ہے، یہ IGC کا ٹیم کا یوٹیوب چینل ہے، آپ تمام سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس میں جو بھی علماء اکرام درست دے رہے ہیں اس میں آ کے اپلوڈ ہوئے رہتے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دعائی کلمات کے ساتھ آج کے اس مجلس کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.